बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम तमाम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद व सलाम लाखों मरतबा, और हम उनके उम्मती हैं और आखिरी नबी हैं, इसकी तस्दीक करते हैं और उसके तायद में हम हिमायत करते हैं। और इसके बाद में हम जो भी कहेंगे, हम रसूलुल्लाह के आशिक हैं और अहले बैत के हम आशिक हैं। तो हम ये बात जो अब एक आज हम जो हमारे लिए जो दो बड़े अहम मौज़ूआत हैं, जिसमें एक तो ये है कि हमारे जो एक तो जॉइंट स्टाफ कमेटी का इजलास हुआ है, जिसकी सदारत जो है चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा साहब ने की है। उसमें बहुत सख्त उन्होंने मैसेज दिए हैं और ये पैगाम दिया है दुनिया को, और जो भी पड़ोसी ममालिक हैं या जो भी हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, उनको वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान जो है वो हर किस्म की जारियत के ख़िलाफ़ तैयार है। एक ये पैगाम दिया है। दूसरी बात वो ये कहना चाहते हैं कि जो कराची पाकिस्तान में जो इस वक्त जो इंतशार की कैफियत पैदा की जा रही है, वो उस पर तशवीश का उन्होंने इजहार किया है। दूसरी जो बात अहम है उसमें उन्होंने जो बात कही है, इसमें जो अहम जो बात है वो ये है कि स्ट्रेटजिक जो मामलात हैं, स्ट्रेटजी का मामला जब आता है तो उसमें फिर एटमी मामला शामिल हो जाता है। जी तो हम ये समझते हैं कि चार बातें इसमें जो अहम है हमारे लिहाज से। एक तो ये है कि उन्होंने कहा है कि हमने इसका अज़्म का अदा किया है कि हम उसके जारियत का मुकाबला करेंगे। इसमें नदीम रज़ा की सरबराही में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी साहब थे, और पाक फ़ज़ाई के सरबराह एयर मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू भी शामिल थे। अच्छा, अब इस इजलास में सिक्योरिटी अमूर, अब सिक्योरिटी अमूर में जो अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी है वो आ जाती हैं। अब इनका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को ये ख़तरा लाहक है कि कोई मुल्क को उसके ऊपर मैंने अपनी कोई ऐसी हरकत न कर बैठे जिससे कि जंग छिड़ जाए, या वो कोई जैसे इंडिया कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। उसका उन्होंने कहा है कि हम इसका मैंने इसके लिए हम तैयार हैं और इसके लिए हमने एक वर्किंग प्लान बना लिया है। मीनिंग देर बाई कि उन्होंने जो हिकमत अमली वज़ा की है, उसके अंदर जो एक हिकमत अमली के अंदर एक वर्किंग प्लान होता है, जिससे कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। तो वो जो उसमें एक नहीं होता, ABCD 10 प्लान होते हैं, और वो 10 प्लान के 10 के प्लान इन्होंने डिस्कस कर लिए हैं और उनको अप्रूवल दे दिए हैं। अब इसमें जब आप इन्होंने ये एक तो ये कहा सिक्योरिटी अमूर पर, और फिर लिखा है कि बशमूल स्ट्रेटजिक मज़ाकरात, स्ट्रेटजिक जो पॉलिसी है और रिवायती जो है। अब स्ट्रेटजिक और रिवायती का मतलब ये हुआ कि जो रिवायती हथियार जो हैं, जी उसमें भी हम रॉबेस्ट हो चुके हैं, जिसमें कि हमारे बेटे ने इस पर एक किताब लिखी है, जी हमारा जो रिवायती हथियार है, ट्रेडिशन जो हमारा जो वो हम उसमें काफ़ी हम मजबूत हैं। जी तो अब उसके लिए भी उन्होंने कहा कि एटमी जहाँ स्टडी आ जाता है उसका मतलब है एटमी। तो हम दोनों मामलात में हम अपने आप को तैयार पाते हैं, और वो कहते हैं कि जो ख़तरा है वो बिलखसूस अफ़गानिस्तान के मामले के अंदर अभी तक जो है अमेरिका ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। वो बाज़ औक़ात ये कह रहे हैं कि साहब हमने ज़मीन के इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई है, वो कभी कहते हैं नहीं मिली है, लेकिन अभी तक उनको इजाज़त नहीं दी गई है। लेकिन अभी तक अखबारात में उन्होंने जो अपने अखबार में खशाया किया कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर एग्री कर लिया है। अब मुझे नहीं मालूम है कि एग्री करने की वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान को दबाया जा रहा है हर तरफ से और IMF की तरफ से, तो ये फिर इसके लिए चीन मदद को आए, वरना तो फिर ये हमें तबाह बर्बाद कर देगा। और उसका मकसद बेसिकली तो अफ़गानिस्तान नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि वो हर सूरत में जो हमारा CPEC के रास्ते को रोकना चाहता है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो जो फिर जो बात भी हमने मंसूबे जात बनाए हैं, उस पर इस कमेटी ने इज़हार इत्मीनान का इज़हार किया, यानी मीनिंग बाय दैट सेटिस्फैक्ट्री हैं कि हम किसी भी कोई भी है जो भी हरकत करेगा, अगर कोई ने गलती कर ली है, यानी कोई करना चाहेगा कि साहब हम कोई मुहिम जोई कर लें, जी
یا فلیگ اسٹاف آپریشن کر کے کوئی موقع بنائیں، ان سب کے لیے وہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے پہلے بھی دیکھ لی ہے 27 فروری 2019 کو بھی، اور اب اگر وہ آزمانا چاہتے ہیں، 3 سال ہی تو گزرے ہیں نا جی، 3.5 سال، تو اب بھی آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کو ایسا جواب ملے گا کہ جیسا کہ اس وقت کے ڈی جی ISPR نے کہا تھا کہ ہم سرپرائز دیں گے، سو اس سے بھی بڑا سرپرائز دیں گے جو آپ کے آنکھیں کھل جائیں گی۔ آپ نے بے شک یہ بات ضرور کیا ہے کہ بہت سے زیادہ اب آپ کے بہت سے جگہ پہ یہ اطلاع آئی ہے کہ آپ نے جو ہے وہاں کے جو آپ کے جو نیوی ہے اس میں کئی جاسوس پکڑے ہیں آپ نے، جو کہ آپ کی جاسوسی کر رہے تھے۔ تو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ بیسیکلی ذہنی طور پر نہ تو لڑائی کے لیے تیار ہیں نہ آپ لڑ سکتے ہیں۔ تو لیکن اگر لڑیں گے، تو اگر کریں گے کوئی آپ نے جو ہے مہم جوئی کی ہے، تو پھر اس کا پھر سزا آپ کو بہت بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ بات ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ انہوں نے ان کو جو وہ میں لوکل ہے، وہ جو آج کا جو TLP کی جو ایک قسم کا لانگ مارچ ہو رہا ہے، وہ بیسیکلی رسول اکرم کی اقدس کی شان میں گستاخی پر ہماری سب کی جانیں قربان، ہم اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ دنیا کے کوئی اصول ہیں کہ بھائی وہ ایک تو یہ کہ ہم یعنی سلطان عبدالحمید کی مثال دیتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید نے یہ کہا تھا کہ صاحب جب انہوں نے ان کے خاکے بنائے تھے، ان کی توہین کی تھی، تو انہوں نے اس کے وزیر کو، ان کے سفیر کو بلا کے یہ کہا کہ اگر آپ نے کیا تو ہم حملہ کریں گے آپ کے اوپر۔ تو اس کے بعد انہوں نے معافی مانگ لی تھی اور باتوں ختم کر دی تھی۔ تو اس کے بعد اس سلسلے میں بھی عمران خان نے جو موقع اختیار کیا تھا وہ اتنا سخت تھا جو آج تک کسی وزیر اعظم میں سوائے لیاقت علی خان کے کسی نے نہیں اپنایا۔ تو اس لحاظ سے ان کو مارجن آپ کو دینا چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے فوج کے سامنے کہ عوام اتنی بے چین ہے اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اور آپ کے پاس جو وزیر ہیں جو نالائق ہیں، انتہائی نالائق ہیں، جو کہ فواد چودھری سے لے کر علی زیدی تک جو کہ مغلظات بک رہے ہیں، وہ ان کو سزا کے عمل سے گزارنا چاہیے۔ کیونکہ آپ کوئی آدمی اگر فرض کر لیجیے پاکستان میں بہکا ہوا ہو اور وہ اس کی مطلب ہے کہ اس کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جاتا، مثلا وہ بہکا ہوا ہے، تو اس کو آپ کو سمجھائیں، اور سمجھانے کے 20 طریقے ہیں، لیکن مغلظات بک کے تو آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے ہیں، پھر تو وہ اور معاملہ بن جائے گا۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کم سے کم علی زیدی کو نکال دیا جائے، ورنہ تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ کہ ویڈیو سنی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہم اس کو چلا سکیں، الا اس کے کہ وہ اس کی فرانزی کرا لیں، اور اگر وہ ہوا تو ہم اس سپریم کورٹ میں کسی وقت میں پیش کر دیں گے۔ تو اگر یہ اس پر انہوں نے کوئی ریبٹل دیا یا کوئی اس پر کوئی کارروائی کوئی بات کی تو ہمارے پاس وہ موجود ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا جی، اب قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کا زیادہ تر معاملہ جو ہے وہ جو TLP کا جو معاملہ ہے اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ اب اس پر یہ ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے رینجرز کے حوالے کر دیا ہے پورا پنجاب، جو اور پولیس کو رینجر کے حوالے کر دیا، اس میں پولیس کو انڈر کر دیا ان کے 2 مہینے کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری صلاح یہ ہے کہ جو TLP کے لوگ ہیں، میں لیڈرشپ کی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سعد رضوی صاحب 25 سال کی عمر ہے، تو ان کو بہت سی باتیں جو دنیا کے معاملات ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سمجھانا چاہیے، اور ان کے جو وزراء کی بجائے ٹھاٹ اور کرفر کے ساتھ نہ جائیں، بلکہ اب دوسرا جو ہے جو آپ کا فوری جان مقبول کوئی ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں، بہت پکے پاکستانی ہیں، اور بہت سے باتوں کو سمجھانے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب جو معاہدات ہوئے ہیں مائنس سفیر کے، آپ مان لیں، اور اتنا آدمی بڑا رسول اکرم کا شہدائی آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کے پاس نواز شریف ہو، زرداری، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں اپنے آقاؤں کے، دیکھیے آپ یاد کریں۔ میرے صاحب مجھے بریک لے کے آ جا رہا ہے، جی جب بریک کے بعد آئیں گے تو اس سے مزید بات کر لیں گے۔ ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مرزا صاحب۔ دیکھیے، جو کچھ بھی سلامتی کا جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے ضرور یہ کہا ہے کہ ہمیں جو حکومت کی جو مسلح افواج نے تشویش کا اظہار کیا، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی ہے، اب 10 تو پولیس والے قریب شہید ہو گئے ہیں، اور بے گناہ پولیس والے دیکھیں بے گناہ پہلی فورس یہ زیادتی کر رہے ہیں یہ اس میں TLP کے لوگ اس معاملے میں۔ دیکھیے نہیں میں مان رہا ہوں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کسی کے بہکائے میں آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کو سمجھا دیں۔ سمجھاتا کون ہے؟ حکومت سمجھاتی ہے نا۔ حکومت کا کام ہے نا۔ جب وزیر اطلاعات آگے کہے کہ یہ تو دہشت گرد تنظیم ہے، نہیں ہم نے تو القاعدہ کو دیکھ لیا، یہ کیا ہے؟ وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں، اور وہ جو معاملہ ہے بہت ہی حساس ہے۔ آپ اس معاملے کے اندر
آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ فواد چودھری اور علی زیدی بکواس کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل سزا ہیں, اور یہ خود یعنی وزیر داخلہ صاحب کا یہ بیان موجود ہے آن ریکارڈ. جب پہلے نواز شریف کے خلاف انہوں نے مظاہرہ کیا تھا, اس وقت کہا تھا کہ حملہ حکومت کو دھمکی دی تھی کہ یہ ان کے آخری موقع ہے. تو پھر تمہارا آخری موقع کیوں نہیں ہے؟ تو اب بات یہ ہے کہ میں یہ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے وہ اتنی سنگین ہے. وزیر اعظم نے نوٹس نہیں دیا ان وزراء نہیں کے ہے. اب دیکھیے وہ ایک دو دن میں کچھ نہ کچھ انہوں نے فیصلے کیے ہیں. اب وہ چیف سے گزرخواست کریں گے, اور اسی وجہ سے انہوں نے ڈی جی ایس آئی کو روکا ہے کہ بھئی آپ ان کو سنبھالیں. تو اور وہ اب دیکھتے ہیں وہ سنبھالتے نہیں سنبھالتے ہیں کیا. ہم بہت سی باتوں کو جانتے ہیں لیکن ہم یہ بتائیں گے نہیں, آپ اس لیے کہ ہم اس میں کوئی یعنی ہم جلتی آگ میں ہم تیل نہیں پھینکنا چاہتے ہیں. جی تو اب وہ یہ لیکن بہر یہ دونوں طرف سے ہم یہ کہیں گے حکومت کو بھی اور ہمارے ٹی ایل پی کے بھائیوں کو بھی کہ بھئی آپ پاکستان کو سلامت رکھو. ایسا ملک پاکستان کی قائم رہنا چاہیے, اس کو حکمت عملی کے ذریعے سے چلتے رہنا چاہیے. آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ کی محبت اپنی جگہ پہ بجا ہے, تو اور کوئی آدمی ہم جیسا آدمی تو آپ کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ضرور ہم کہیں گے کہ یہ اس معاملے کو اس طرح سے نہیں کریں, اور لیٹ دی گورنمنٹ ورک. جی گورنمنٹ کو کام کرنے دیں, اور اس پر آپ یعنی اس پر نہ جائیں, ضد نہ کریں. وہ ضد چھوڑ دیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنا ہے آپ کو. فرانسیسی سفیر تو خود نکل گیا, وہ مصر سے جا کے آپریٹ کر رہا ہے. اب اس کے بعد میں آپ لڑائی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اب وہ جہاں سے خود ہی فرار ہو گیا ڈر کے مارے. جی تو اب مسئلہ یہ ہے آپ کا, آپ ساری دنیا کو اپنے خلاف نہ کریں. ابھی آپ کو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس ساری باتوں میں حکمت رکھی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھی نا, اس حکمت کی وجہ سے جب آپ روس کے خلاف لڑ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایٹمی طاقت بنا دیا. جب آپ روس کو بھی آپ نے ہرا دیا, روس نے آپ کو اس پاکستان توڑا تھا تو اس کی سزا آپ نے دے دی. تو یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے, اللہ چلا رہا ہے اس ملک کو, یہ کوئی عمران خان نہیں چلا رہے ہیں. تو اب اللہ کے خلاف تو مت جاؤ نا. تو آپ مہربانی کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے عمران خان کو تو خود کوئی چلا رہا ہے. عمران خان جی نہیں, عمران اچھا خان کو چھوڑ دو نا. اسی عمران ضمن خان بھائی ایک آدمی ہے عمران خان. آپ یہ جادو ٹونے کی باتیں چھوڑ دیں. اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ یہ اس کو لڑکتے چلانا. میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا. یہ کہ بذات خود مجھے 1 گھنٹہ ملے تو میں اس پر ایک لیکچر دے سکتا ہوں کہ یہ اللہ کا نظام جو ہوتا ہے وہ آدمی کو سمجھے تو یہ اچھا اسی ضمن میں بات کر لیں, یہ معاشی صورتحال میں جو وزیر اعظم پیکیج لے کر آئے یہ تو اچھی بات ہو گئی. نہیں دیکھیے پیکیج کی بات تو ٹھیک ہے دین صاحب, میں بات اس سے نہیں کر رہا ہوں. یہ لے آئے گا, اس آدمی میں تھوڑی بہت ہمدردی بھی موجود ہے. دیکھیں نا اگر آپ انصاف کریں, میں خود ٹی ایل پی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو کسی آدمی نے رسول اکرم کی شان کے اندر اتنی زبردست نہ تقاریر کی ہیں نہ اتنے زبردست اقدام لیے لیاقت علی خان کو چھوڑ کر, قائد اعظم کو چھوڑ کر کسی بھی حکمران نے نہیں کیے. دیکھیں اگر آپ میں نے یہ بات کی تھی, آپ نے دیکھا کہ آپ کے سرزمین پہ امریکہ حملہ آور ہو گیا, اور آپ کا جو ہے وہ جو آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا اس وقت جو ہے کیانی, وہ اس کو پتہ تھا, اور رات کو 2 بجے اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, اس وقت حملہ ہو رہا تھا. تو اس کے بدلے میں اس کو پیسے ملے ہیں اور انہوں نے جا کے جزیرے خرید لیے. یہ اس پر پابندی لگا دی تھی اسرائیل نے. اس نے باجوہ صاحب کے دوست ہیں وہ. اب یہ الگ بحث ہے. تو آپ دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وقار کے لیے اس آدمی نے کہا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. میں نہیں اچھا سمجھتا اس کو, میں نہیں قابل سمجھتا, لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ایسی چیز موجود ہے جو اسلام کی بات ہے. تو آپ اس کا ساتھ دیں بجائے اس کے کہ اس کی مخالفت کریں. دوسری بات آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کے, لیکن اگر یہ واٹس ایپ میں جس طرح سے گالیاں علی زیدی دے رہا ہے یہ پھر قابل برداشت نہیں ہے. علی زیدی اپنے آپ کو بہت زیادہ خطرے میں ڈال رہا ہے, اور فواد چودھری بھی ڈال رہا ہے, اردو نے تو اور شیخ رشید بھی ڈال رہا ہے. جی تو ہم تو بھائی دیکھیے بات نے نہ علی زیدی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں نہ فواد کو پہنچانا چاہتے ہیں. فواد کو ہم بہت پیار کرنے لگ گئے ہیں اس لیے کہ وہ اچھی اچھی باتیں کرنے لگ گئے آج کل. فواد چودھری صاحب نے تو گڑبڑ کی ہے, ان کو دہشت گرد تنظیم بھائی کا, آپ دیکھیے نا گولیاں بھی چلا رہے ہیں نا, وہ دہشت گرد تنظیم کا, ان کو القاعدہ سے نپٹ لیا. آپ کیا چیز ہیں؟ نہیں اب بتائیں. تو نہیں پڑھ سکتے نا, تمہارے طاقت ہی نہیں. دیکھو تم لوگ آئے ہوئے ہو فوج کے کندھے پر, خدا کا خوف کرو. تم اپنے نالائق آدمی ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ڈھائی آنے کی بھی تمہاری حیثیت نہیں ہے. اب دوسری بات آپ زین صاحب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں معاشی صورتحال پہ تھوڑی سی بات. وزیر اعلیٰ معاشی صورت بہت خراب ہے پاکستان کی, نہیں یہ مینیج نہیں ہو رہا. نہیں یہ جو ڈالر لے کر آئے, ایک سعودی عرب میں 3 ارب ڈالر دیے نا آپ کے بھائی اکاؤنٹ دیکھیے میں, اس کو مینیج کریں. یہ میں نے یہ بات آپ سے کہی تھی کہ ڈالر ایک دم سے پھر 3 روپے گھٹا,
175 سے 172 پہ آیا ہے. میرے صاحب اس ڈالر کو کام میں لائیں, اس ڈالر کو یہی تنخواہوں میں نکال دیں گے پھر ختم ہو جائے گا. کام میں کی پہلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, وزیروں کی تعداد کم کر دو. آپ 60 کی کابینہ 50 سے 60 کی کابینہ رکھ رہے ہیں, آپ کو ان کو نکال دینا چاہیے. چھوٹی سی کابینہ بنائیں, 10-12 سے آدمی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک صوبے سے زیادہ 2 وزیر لے لیں. میرے صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت بھائی جب تک آپ یہ کام نہیں کرو گے آپ کی کوئی مدد نہیں آئے گی, یاد رکھو. جس طرح کہ آپ ہیلی کاپٹر سے سفر کر رہے ہیں, یہ بند کرو. جب تم نے کہا تھا سائیکل پہ جاؤ, جاؤ سائیکل پہ جاؤ, وہ کام کر کے دکھاؤ نا. پھر اخر آپ صورتحال نہیں ہے سائیکل پہ جانے والی, نہیں, کیوں نہیں ہے؟ عام آدمی کے مرو. پاس, عام آدمی کے پاس سے گزر کے میری دیکھیں. بات سنو, آپ جس وقت جائیں گے یہ قوم ایسی ہے کہ آپ پر فدا ہو جائے گی, یقین مان لیں. آپ اگر بھول جاتے ہیں سارے مسائب, بھول جاتے ہیں لوگ. سارے مسائل دیکھ کر آپ کی سطح کے اوپر مر جائیں گے. جی, لیکن اگر آپ دکھاوے کے لیے کریں گے تو پھر نہیں چھوڑیں گے وہ آپ کو, یہ سمجھ لیں. یہ تو اللہ, نیت تو یہ کرو نا کہ اللہ سے مدد مانگو. تعویذ گنڈے چھوڑ کر اللہ سے مدد مانگو کہ بھائی اللہ تعالیٰ میری مدد فرما, میں تو اللہ تیری خدمت, تیرے حکم پہ چل رہا ہوں, تیری ہدایت پہ چل رہا ہوں. میں رسول اکرم کی شان و گستاخی کے خلاف جتنے میں نے محنت کی ہے, جتنا میں نے سختی کا جواب دیا ہے, تو کسی بھی وزیر نے نہیں, کسی بھی نہیں دیا تاریخ کے اندر, جی, پاکستانی تاریخ میں نہیں دیا. میں نے صرف ایک, میں نے سلطان عبدالحمید کا قصہ معلوم ہے ہمیں کہ وہ اس نے اس کو دھمکی دی تھی اور آگے انہوں نے معذرت کی اور پھر بعد میں انہوں نے روک دیا. یہ فرانس بہت زیادہ بدماشی کرتا ہے. اب اگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ پاکستان کو ایک سپر طاقتوں سے بنانا ہے اور یہ ٹی ایل پی کے ذریعے سے بنانا ہے کہ ٹی ایل پی ان کو کرے گی, تو وہ الگ مسئلہ ہے, وہ مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن جو یعنی دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, اور دل یہ کہتا ہے کہ سب سے لڑ پڑو. لیکن اب جو اس میں جو حکمت ہے, جی, جب آپ دیکھ لیجیے, جب قصہ جب ہم نے حضرت امام حسن علیہ السلام کا سنا کہ جب ان کی جو ان کے لیے جو ہے وہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے وہ لوگ انڈیا پہنچ گئے, وہ ایک الگ قصہ ہے, ہم بیان کریں گے. تو وہ اللہ کی اس میں حکمت شامل ہوتی ہے, تو وہ ان کو بچا کے لے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو. جی, اور آج بھی وہ لوگ چل رہے ہیں, موجود ہیں یہاں پر, موجود جو گواہ موجود ہیں, اور ہم جانتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں. جی, یعنی سارے آدمی پر کو شہید کر دیا, لیکن ان کی ایک آدھ اولاد بچ کے یہاں آ گئی, اولاد نذرینہ بچ کے آ گئی. جی, کمال کی بات, انڈیا میں رہی. جی. تو اب دوسری بات ہم یہ جو کہنا چاہتے ہیں, نیشنل ٹاور کے جو لوگ ہیں, جی, ذرا اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس پہ تحقیق ہونی چاہیے تھی آپ کی خصوصاً. یہ تحقیق اس میں یہ ہے کہ ان کو جو زمین الاٹ کی گئی 286 گز, انہوں نے مزید ہتھیا لی. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی دیکھیے ایسے وقت میں جب آپ اس کی زمین کو کر سکتے ہو جو, تو اس کی ان کو کرنے میں کیا ہٹتا. بس سزا دے دیتے, بجائے اتنی بڑی بلڈنگ گرانے کے آپ ان کو کوئی یعنی ان پہ سزا اتنی پھر آئندہ ہر بلڈر یہی کرتا ہے, یہی کام کر رہا ہوتا, اور پھر عوامی ساری بلڈنگ گرانی پڑے گی نا آپ کو. تو وہ کہہ رہے ہیں سب کو, ابھی تیجوری ہائٹس کا معاملہ ہے, اس کے بعد مزید ہے. آپ کو گولڈن گیٹ نورتاز آباد والی بلڈنگ یاد ہے, ایک اور جو بنی ہے. نہیں ابھی اور پہ دیکھیے نا, وہ تو 6 گز 80 گز پہ 67 گز پہ 40 گز پہ سلسلہ رکے گا نہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں تو روکنا ہے. اچھا یہ ہے, لیکن بات یہ کہ ابھی چھوڑ دے اس میں, تو اب دوسری بات آ جائے. بھائی اہم بات ہے, ان کی بات تو ذرا کر لینا کہ ان بیچاروں کو, بھائی لوگوں کو, غریبوں کو ان کو مدد دیں, ان کو آپ پیسے دیں, آپ بلڈر سے نکلوائیں, جہاں سے بھی نکلوائیں, اور جتنے عرصے لوگ کرائے ہیں تو ان کو ہوٹل کے یا جدر کے کرائے کے پیسے الگ دیں. جی, کرایہ بھی دیں, ان کے مکان جانے ان کے پیسے دیں. اب مجھے بریک لے کے جا رہا ہے, بریک کے بعد پھر اس کو شروع کر لیں. ناظرین مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب آپ کہتے ہیں, اس سے پہلے کہ میں زیادہ سیریس گفتگو کروں, ایک بہت ہلکا پھلکی بات ہے. عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہیں بلا مقابلہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں. جی, جام کمال کے ہمت ہار گئے اور تحریک عدام کی نوبت نہیں آئی, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, تو اچھا کیا انہوں نے. لیکن ہے وہ اسی پارٹی سے, یہ عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہیں اسی پارٹی کی حکومت ہے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ آدھا وقت دے دیتے ہیں ایک آدمی کو, آدھا وقت کسی اور آدمی کو دیتے ہیں, جیسے کہ پہلے بھی ہوا تھا. جی, جی, تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ پھر نون کا آدمی آ گیا تھا, اور پھر ان کو یہ, تو ان کا طریقہ یہی ہے. اور یہ میرے خیال میں عبد المالک صاحب ہم مبارکباد دیتے ہیں, بزنجو صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں. جی, جو بات ہم اہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تہران میں پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایران نے جو یعنی 6 ملکوں کی کانفرنس بلائی, اس میں پاکستان, چین, روس, تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان کی وزرائے خارجہ نے شرکت کی ہے. جی, اور یہ بڑی اہم کانفرنس ہے. اس میں افغانستان حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ دہشت گردی کے ساتھ میں سے دوری, دہشت گردوں تنظیموں سے دوری اختیار کریں.
دوسری بات انہوں نے بہت اہم یہ کہی ہے کہ آپ اپنے سرزمین کو جیسے ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جی یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ ہمارے خلاف جو حملے کر رہی ہے، ہمارے ابھی 2 جوانوں دن کو پہلے شہید کر رہی ہے، جی در اندازی ہوئی، پھر 2 دن وہ پہلے آپ روکیں، جی نہیں روکیں تو پھر ہمیں اجازت دیں کہ بھئی ہمیں گھس کے ماریں ان کو. تو دوسری بات، اور پھر انہوں نے دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ افغان حکومت کی مدد کو آئیں اور تاکہ انسانی المیہ جنم نہ لے. یہ 3 بڑی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں. اور اس میں نمائندہ خصوصی محمد صادق اور ایران میں پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی سمیت دیگر اہل وکام نے بھی شرکت کی. پاکستان سے جو گیا تھا وزیر خارجہ بھی گئے تھے، جی اور وہاں جو ہمارا وزیر خارجہ ہے، لیکن افغانستان کا کوئی نمائندہ اس میں شریک نہیں ہوا. یہ غلط بات ہوئی. تو اب جن کو سمجھانا تھا وہی شریک نہیں نہیں سمجھ تھے. جائیں گے کیونکہ پاکستان تو موجود ہے نا جی وہاں پر، جی پاکستان سمجھانے کے لیے. تو اب پاکستان بھی ہے، ایران بھی، ایران میں ان کے 20 لاکھ آدمی رہتے ہیں ابھی بھی. تو یہ 10 لاکھ تو ہیں کم سے کم اگر واپس چلے گئے ہیں. تو صورتحال اب بالکل واضح ہے کہ اب آپ اس کو اب ٹھیک کریں. افغان حکومت کا ابھی ریٹ وہاں قائم نہیں ہوئی ہے، تو لیکن ریٹ کو آپ کو قائم کرنا پڑے گا. اور آپ کو ہمارے خلاف جو حملہ ہو رہا ہے، ہمارے فوجی جو شہید ہو رہے ہیں، ان کا دماغ درست کریں. کیونکہ جب ہم نے آپ دیکھیے، آپ کو بھوک کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کراچی کے عوام اتنے زبردست ہیں کہ اگر آپ ان کو ویلکم کہیں کہ جو بھی لے کے آئے گا پاکستان جھنڈے کے ساتھ اگر آئے گا تو ہم اس کے حال ڈالیں گے. تو دیکھیے کراچی سے کتنے قافلے جاتے ہیں، آپ کو وہاں پر بھوک کا ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کسی امریکہ سے، کسی چین سے، کسی روس سے مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کراچی اکیلا اتنا کافی ہے. صرف آپ آواز دیں اور پھر یہاں کے علماء کرام اپیل کر دیں. ہمارے جو مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور دوسرے علماء کرام ہیں، سب سارے شیعہ سنی سب اپیل کرتے ہیں کہ صاحب انسانی المیہ ہیں، لوگ مدد کو پہنچیں. دیکھیے آپ حالت کیا ہوگی وہاں پر. جی آپ کو اتنا گندم آئے گا، اتنا پیسے آئیں گے کہ آپ وہاں بھول جائیں گے کہ کوئی دیکھیے وہاں پر آپ یہ تو کہو کہ بھائی جائیں گے ہم پاکستان جھنڈے کے ساتھ میں، ہر جگہ آپ کو ہمارا استقبال کریں. فی الحال امریکیوں نے 14 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی امداد دی ہے. بھائی تو 14 کروڑ اعلان 4 کیا لاکھ ابھی. سے کیا ہوگا بتائیے، آپ بتائیے. لیکن آپ 14 کروڑ 4 لاکھ پاکستان ایک دن میں، کراچی والے ایک دن میں دے دیں گے. آپ ان سے پیسے مانگو پھر بھی دے دیں گے، آپ کو پیسے بھی دے دیں گے. لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ خود جا کے بانٹیں. یہ آپ یہ مہربانی کر کے اجازت دو اور انہیں کریں. اور ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگا. اگر شیعہ کے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، سنی ایک بریلوی کے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پھر ایک فری ملک بنانا چاہیے کہ جہاں پر سارے فرقوں کو آزادی ہو. جی تو پھر وہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور ملک ازبکستان بھی تھے، ان کے بھی وزیر خارجہ تھے، روس کے بھی نہیں تھے. سب دیکھیے بات مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ سب سے کوئی بڑا ایجنڈا خطرہ تو داعش ہے. جی داعش سب کے لیے خطرہ ہے، روس کے لیے بھی، چین کے لیے، پاکستان کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی، ازبکستان اور جو ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان، سب کے لیے خطرہ ہے. اور وہ سارے ملک سب شامل ہیں، جی جتنے بھی استان ہیں جو جتنے بھی ہیں، سب کے سب کو خطرہ ہے. تو پاکستان پہ تو روز حملے ہو رہے ہیں. تو اب اس کے بعد میں ہم یہ روکنا ان کی ذمہ داری ہے نا، ان کی ذمہ داری ان ہے. اگر کی ذمہ ریٹ داری نہیں ہے. ہے تو آپ ہمیں پھر ہمیں چھپنے کی وہاں پر ہمیں نہیں اجازت دیں. یا کہہ دیں جی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے نہیں تو ہم آپ کنٹرول کر لیں گے. نہیں کنٹرول کی نہیں، ہم آپ کا ساتھ پورا تعاون کریں گے. ہمیں آپ اپنے فوجی بنا کے رکھ لیں وہاں پر، ہم ان کو ٹھوک دیں گے. یعنی جو بھی تمہارے خلاف بغاوت کر رہا ہے، جی ہم اس کو بھی ٹھوک دیں گے. ان کے جو داعش والے ہیں ان کو بھی ٹھوک دیں گے. لیکن پھر آپ کو ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا پڑے گا نا جی. وہ تو یہ پاکستانی کو کہنا پڑے گا صاحب آپ آ کے ہماری مدد کریں تو ہم مدد کر دیں گے. تو جی بات سیدھی ہے. اور جو بلوچستان لبریشن آرمی کے لوگ ہیں ان کو ماریں گے ہم. جی تو اور پھر آپ کی جو آپ کے دشمن ہیں ان کو ماریں گے. ہم تو کرنے کو تیار ہیں. لیکن آپ کی مدد چاہیے ہمیں. ہم بغیر ہم آپ کے اندر نہیں گھسیں گے، کیونکہ ہم پاگل لوگ نہیں ہیں کہ جو آپ فوج لے کے وہاں پہنچ جائیں. جی جب اب امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا، روس کامیاب نہیں ہو. لیکن میں یہ بات بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں پر بھی روس امریکہ کے اندر جو پاکستانی فیکٹر تھا، دیٹ واز دی امپورٹنٹ فیکٹر. اب یقین مان لیجیے پاکستان کی نو ہاؤ، پاکستانی کی ٹیکنیکل اسسٹنس نہ ہوتی تو افغانی نہیں جیت سکتے تھے 10 سال بھی. روس بھی نہیں جاتا. اگر آپ غور کریں تو اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو چونکہ اگر مدد نہیں ہوتی. نہیں ایک عجیب بات ہے کہ دونوں کے اندر پاکستانی فیکٹر بہت اہم ہے. جی
اور پاکستان یہ بات سارے باتیں ملاتے ہیں، افغانیوں نے جنازہ نکال دیا فلاں، نہیں، اگر پاکستان کی جنازہ نہیں نکال سکتا تھا، جی وہ زمانہ گیا جب آپ نے ان کو مارا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے برطانیہ والی جو تھی وہ فتح آپ کی تھی، لیکن اس وقت سارے افغانی ملے ساتھ تھے. اب تو آپ افغانستان بٹے ہوئے ہیں، جی اب تو وہ طاقت آپ میں نہیں ہے، آپ ایک طرف ایک فرقہ بیٹھا ہوا، آپ نے تو افغانیوں کو ملا کے رکھا ہی نہیں ابھی. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ افغانیوں کو تو ملاؤ آپس میں. تو یہ جو ہمارے پاس جو پاکستان کی طاقت ہے وہ ہمارے سارے فرقوں کی متحد کی طاقت ہے. ہمارے یہاں پر ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ہمارے یہاں پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف ایک ہے. ہم فرقے نہیں دیکھتے اس میں، ہم دیکھتے ہیں ہمارا آدمی کون قابل ہے. ہم اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جس وقت ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی تو اس میں اگر ہم یہ فرقہ دیکھتے تو پھر تو ہم ہار جاتے، کیونکہ کوئی بھی ایک فرقے کو دیکھتے تو وہ تحریک طالبان سے مل جاتا. تو ہم نے تحریک طالبان پاکستان جو تھی، تو ہم نے تو وہاں پر جو جنگ جیتی ہے بڑی حکمت عملی سے جیتی ہے. آپ کو بھی ایسے کرنا چاہیے. ہماری مثال موجود ہے، اگر ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے علماء کرام کے آپ شاگرد ہیں، جو ہمارے مفتیان ہیں، جیسے مفتی تقی عثمانی ہیں، مفتی رفیع عثمانی ہیں، اور جو ہمارے پرانے سمیع الحق صاحب تھے، جو ہمارے مولانا فضل الرحمان ہیں، جو کچھ بھی ہو، یہ سارے ان مدرسے یا پھر میجر عامر کا جو والد صاحب تھے، جی ان کے جو مدرسے سب پڑھ کے گئے ہیں. تو آپ ہمارے شاگرد ہیں اور اس سے سیکھو. پھر اب باقی بات ہے ہماری فوج سے سیکھو. تو اب آپ کو اگر بڑی فوج، آپ نے جیسے اعلان کیا کہ ہم اپنی فوج بنائیں گے، ٹھیک کیا آپ نے، لیکن افغانستان کا معاملہ بہت سنگین ہے. آپ کو ایسے اکیلے ایک فرقہ حکومت نہیں کر سکتا. ملک جب ہوتا ہے تو ملک کے اندر ہر طبقہ فکر ہوتا ہے. سکھ بھی موجود ہے، جی ان کی بھی آپ کے پر اسلامی ذمہ داری ہے. ہندو موجود ہے، اس کی آپ کی ذمہ داری ہے اسلامی. ہم نہیں کر رہے ہیں کیا؟ اگر کوئی آدمی، اگر ہمارے یہاں 2 واقعات ہوئے ہیں ہندوؤں کے بارے میں، تو ان کو کہا گیا ہے پورے گاؤں پر، پورے شہر پر ہم نے ہمارے عدالت نے لگا دی، آپ ان کے پیسے بھرو. میرے صاحب ابھی ناپا والے کیس میں میں کہہ رہا ہوں دیکھو، سپریم کورٹ نے کہا کہ مندر کو بحال کرو، پیسے ان سے لو جی جنہوں نے توڑے، ان پر جرمانہ الگ کیا بالکل اور معافی مانگو. دیکھو اب اس سے بڑا اور کیا ہو؟ بالکل یہ اسلام کا قانون ہے. تو یہ بات طالبان کو سمجھنی چاہیے. اور جو اسلامی مسلمان ہے، جو کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، اب اس میں جو بھی اللہ کا میں جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ کا نام آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا نام آتا ہے، بس وہ ٹھیک ہے. آپ اس کو چھوڑ دیں اور اپنے اللہ کا نام لے کر اور پھر کام شروع کریں بالکل تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن سب ملے بغیر آپ نے، اب میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ملے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. سب کا دل جیتو. جس طرح سے آپ نے محرم کے اندر ان کی مدد کی تھی شیعہ حضرات کی، جس طرح سے آپ نے ان کی جو میں نے پنشیر والوں کی مدد کی تھی، ویسے آپ ہمت کر کے سب مدد کریں ان کی. دوبارہ سب آپ سے جڑ جائیں گے اور ملک آپ کا پھر متحد ہو جائے گا اور آپ بہت طاقتور بن جائیں گے. جی اپنا دل کو کشادہ کرو اسلام کے لیے، اپنے ملک کے لیے. جو اتنے آپ نے 30 سال جنگ کے آپ نے کی ہے، تو اب دل کشادہ نہیں کرو گے، چھوٹے دل کے ساتھ رہو گے تو نہیں کر سکو گے حکومت. یہ قانون فطرت ہے بس. جی میرے صاحب مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہوا پروگرام کا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.